बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, या अगर किसी को ज़रा सा भी शक था कि इमरान खान साहब मुश्किल में पड़ने वाले हैं, पड़ चुके हैं और उनके गिर्द घेरा तंग हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है, तो उनको अब इस बात पर यकीन ले आना चाहिए कि इमरान खान साहब पर बहुत बड़ा नो लग चुका है और अब उनकी बारी आ गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज फौज के तल्लुकात आमा का जो इदारा है ISPR, उसने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मेशन कमांडर का इजलास कई रोज से जारी था और उस इजलास में 9 मई के वाकयात, पोस्ट 9 मई और उसके बाद जो कुछ हुआ उस सब के ऊपर एक तफसील डिस्कशन जारी थी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो समझ में आ रही थी, लेकिन अब बाकायदा उसका एक लामिया जारी किया गया। तो अब ये जो लामिया जारी किया गया, ये कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके साथ शेयर नहीं करें, बल्कि ये वो कहते हैं ना कैटेगोरिकली लिखा हुआ, दीवार पे लिखा हुआ, और ये तहरीर शुदा इलामिया आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कहीं के बीच में तबसरा भी करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ही वाज़ेह पैगाम है और वो पैगाम ये है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों और सियासी तौर पर बगावत करने वाले मनसूबा साजों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मजमूम मनसूबे के मास्टर माइंड के गिर्द भी कानून का घेरा तंग किया जाए। ये फौज कह रही है कि वक्त आ गया कि वो लोग जो 9 मई के किरदारों के मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मास्टर माइंड है, अब एग्जीक्यूटर नहीं, जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस में आग लगाई, अशिया लूटी, शोधा की यादगारों को नजर आतिश किया, MM आलम का जहाज उड़ा दिया, यानी वो तमाम लोग जिन्होंने शरपसंदी की, जो टूल बने, जो आलाकार बने, उनके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है। अब बारी है मास्टर माइंड्स की, यानी वो लोग जिन्होंने ये मंसूबा बनाया। वन ऑफ दैट इज, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब पर एक बड़ा नो लग गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली, क्योंकि अब तक की जो इतलात हैं वो ये बताती हैं कि फौज के खिलाफ बड़ा ठोस एविडेंस है कि हु क्रिएट दिस ऑल, और ये जो पूरा मंसूबा था ये किसने तैयार किया। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ISI की एक रिपोर्ट जो जनरल फैसल नसीर ने तैयार की थी इस वाक़े के फौरन बाद, उसमें भी ये बता दिया गया था कि ये कोई अनप्लान्ड इंसिडेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोग अचानक उठे, उन्हें बड़ा गुस्सा है, इमरान खान से पकड़े गए हैं, बाहर निकलो, एहतजाज करो, और सीधे पहुंच जाओ फौजी इमारतों की तरफ। ये जो फौजी इमारतों के ऊपर चढ़ाई थी, और इन द एब्सेंस ऑफ आर्मी चीफ, जब वो मुल्क में नहीं थे, तो आर्मी चीफ जब मुल्क में नहीं थे और उनकी अदम मौजूदगी में जब इतना बड़ा वाकया होता है, तो फिर इसको एक बगावत के तौर पर भी लिया जाता है। साजिश तो है, साजिश तो 9 मई की खुली साजिश है। तो अब ये बात बड़ी क्लियरली है और उसमें ये कहा गया कि जनाब इंसाफ होगा और स्पीडी होगा, यानी जड़ा बंदा फड़या जाएगा, जो क़यादत है वो पकड़ी जाएगी, उनको मुकदमा चलेंगे और बड़ा स्पीडी इंसाफ होगा। और इसमें जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शरपसंदों के लिए, वो है लफ्ज़ रेबिलियंस। तो ये इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है जो कैटेगोरिकली पूरी दुनिया को समझ में आता है कि ये कौन से बागी, कौन से शरपसंद होते हैं। तो उसके ऊपर ये 81वीं फॉर्मेशन कमांडर का इजलास था। इसमें तमाम लोग शरीक थे, तमाम फॉर्मेशन कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ अफसर और DGs तमाम जो है वो आपको बताए थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने की, लेकिन इसका जो आउटकम आया उसने बता दिया कि जनाब अब मनसूबा साजों की बारी आ गई है। तो मनसूबा साज तो वो है जिन्होंने बैठ के प्लानिंग की है, तो इसका मतलब है जो लोग पकड़े गए हैं सिर्फ वही नहीं है, बल्कि अब वो जिन्होंने ये सारी वारदात प्लान की थी, अब उनकी भी बारी है। तो ये गिरफ्तार शुदगान के अलावा या उनके अलावा जिनके मुकदमात अभी चल रहे हैं और जिन पर नहीं चले, तो ये फॉर्मेशन कमांडर फौज के बड़े बड़े फोरम में से एक है। साल में अमूमन एक दफ़ा होती है जिसमें ऑपरेशनल और तरबियती अमूर और जो फौज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रिगेडियर से लेके अबव रैंक तक के लोग वो डिस्कस भी कर सकते हैं, उनको इजाज़त भी होती है। तो इसमें जो हैंड आउट इसका आया है वो ये बताता है कि ये मामला 9 मई का इस इजलास में पूरी तरह डिस्कस हुआ है, इसके ऊपर बात की गई है। स्पेशली शोहदा के यादगारों के साथ जो सलूक किया गया, जो PTI ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी 9 मई से पहले, कुछ भी आप कह ले, PTI को एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था और उसे ऐसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अभी मैं समझता हूँ कि अगर जमात पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो लोग जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, अगर वो सियासी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो क्लियरेंस के बाद उनको
سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اگر اس جماعت کے قائد نے اس کی جماعت کے یعنی پورا ایک سسٹم کو چوک کرنے کے لیے ایک پلان بنایا عمران خان صاحب نے یا ان کے ساتھ کسی اور منصوبہ ساز نے, تو پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچنا وہ بھی طے. خود عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. میں اس لیے نام بار بار عمران خان کا لے رہا ہوں کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میرے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں. تو ان کے فوج کے اندر سورسز ہیں. وہ ہمیشہ کلیم کیا کرتے ہیں کہ مجھے اندر کی خبریں وہ لوگ دیتے ہیں جو میرے وہاں پہ ہمدرد وہی ہاں سہولت کار ہے. تو ویسے اس 4 روزہ فارمیشن کمانڈر کے اندر وہ تمام سہولت کار بہی خواہ وہ بھی بولے ہیں, ان کی بھی بات سنی گئی ہے, ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ یہ سب کچھ ہوا ہے, نو اٹس آن, یہ آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا ہم نے. عمران خان کا نام لیے بغیر کہ یہ کیا کیا ہوا, یہ سازش کہاں سے اٹھی, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھا, یہ زمان پارک سے اٹھا. اور پلان کیا تھا فوج کے اوپر, پوری فوج کو روگ آرمی ڈکلیئر کرنے کا کہ فوج پہ کسی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے. اور فوج نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, ایک گولی نہیں چلائی فوج نے. مزاحمت بھی اگر کسی نے کی ہے تو وہ مسلح نہیں کی ہے. تو جہاں پہ پھر اس لیے جب آپ کسی کو تیار کر کے بھیجتے حملے کے لیے تو پھر فوج نے اپنی حکمت عملی سے اسٹریٹجی سے عوام کے اوپر وہ ایفینس نہیں کیا, یعنی جواب نہیں دیا, تو وہ جو بڑا سانحہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کے سمجھنے کے لیے. پہلے تو اس میں شہداء کی قربانیوں کے بارے میں بات کی گئی اور کہا گیا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء اور ان کے اہل خانہ فیملیز جن کو دکھ پہنچا, جن کی وہاں پہ یادگاریں لگی ہوئی, جو ہمیشہ پراؤڈ سے جا کے سلوٹ مارتے ہیں کہ یہ عزیز بھٹی شہید کی فیملی ہے, یہ کرنل گل شیر خان کی فیملی ہے, یہ لالک جان کی فیملی, حوالدار لالک جان کی فیملی ہے, تمام شہداء, اور ایم عالم کی یادگار ہے. تو بہت سارے ان کی جو فیملیز ہیں ان کو جتنا دکھ پہنچا تو ان کو بتایا گیا جی کہ ان کی قربانیوں کو ہمیشہ انتہائی احترام, وقار, عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. تو یہ جو ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, جس طرح ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اور جس طرح اس پر حملہ, ایسے کوئی دشمن بھی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں دشمن کی فوج بھی اگر یہ حرکت کر رہی ہوتی تو وہ کم از کم شہداء کو اور ان کی یادگاروں کو کبھی بھی تباہ نہ کرتی, کیونکہ وہ دشمن بھی اپنے جو دشمن فوجی ہوتا ہے جس نے بہادری کا مظاہرہ کیا تو اس کو آنر کرتا ہے. تو اس میں 25 مئی کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا جی کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ, یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑا پرچار ہو رہا ہے, لیٹر لکھے جا رہے ہیں, خط بھیجے جا رہے ہیں, چٹھیاں بھیجی جا رہی ہیں, آڈیو میسج, کالیں, لوبنگ, پورا ایک یعنی سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی, اس سب کے اوپر فوج کی نظر ہے. اور یہ بتایا گیا جی کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز پر حراست کے دوران تشدد, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج کو بدنام کرنا تاکہ سیاسی مفادات حاصل کیے جا سکے. یہ جتنا جھوٹ خان صاحب بول سکتے تھے انہوں نے بول لیا, لیکن اس کا فوج نے بالکل کوئی دباؤ نہیں لیا اور بتایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے اور اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے گا. تو جناح اس پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور منصوبہ سازوں, ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے گی, یعنی اب ان کی باری ہے. کارروائیاں آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائیں گی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے جو پناہ لی جا رہی ہے بے سود ہے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا ہے جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے. تو بڑا کیٹیگوری کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ ایسے ثبوت و شواہد ہیں جو ناقابل تردید ہیں. فوج اگر کوئی کارروائی کرنے جائے گی یا کر رہی ہے تو وہ باقاعدہ ثبوت و شواہد کی بنیاد پر کر رہی ہے. اور یہ جو بڑا شور مچایا ہوا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ گیا, یہ سب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش ہے ہمدردی, تو اس کی کوئی یعنی اس کو الاؤ نہیں کیا جا رہا. تو یہاں بھی چھٹی کر دی. یہ پیغام ظاہر ہے آئی ایس پی آر کا میسج صرف میں نے اور آپ نے نہیں سننا, اور یہ صرف پاکستانی عوام کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ فوج نے کیا کہا.
فوجی پاکستان کی فوجی قیادت نے سر جوڑ کر جو بیٹھی, جہاں یہ سیاسی معاملہ ڈسکس ہوا, تو کیا گزارش کی گئی, تو بتایا گیا کہ جناب یہ سب کچھ ہے, یہ جو آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں, آپ کو جو باتیں بتا رہے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, یہ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں, اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. لیکن یہ چھپ نہیں سکتے, یہ بالکل چھپ نہیں سکتے. یہ بگاڑ پیدا کرنے اور خیالی سراب کے پیچھے, الوژن کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں, تو یہ تمام لوگوں کے بدصورت چہروں کو چھپانے کے لیے ان پر پردہ ڈالنا فضول ہے. یعنی کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, فرضی. تو یہ فوج کا اعلامیہ میں لکھا باقاعدہ کہ جناب ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ اس کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور فوج یہ کر رہی ہے, گھروں سے اٹھا رہی ہے. تو اس بات پر مزید زور دیا گیا کہ ایسے میں جب مجرموں اور اکسانے والوں کے قانونی ٹرائل شروع ہو چکے ہیں, یہ دو ہیں, ایک مجرم ہے, ایک اکسانے والا ہے. ایک وہ ہے جس نے جا کے آگ لگائی, ایک وہ ہے جو ان کو گھیر کے وہاں لے کے گیا. وہ جو لوگ بیٹھے ہیں, چلو چلو جی ایچ کی چلو, چلو چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو, وہ جو خاتون کہتی ہے اکلے نہ جانا, سب نو نال لے کے جانا, یہ اکسا رہے ہیں. پھر وہ لیما باجی, پھر وہ عظما باجی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرے, فوجی جی ایچ کیو کے سامنے جائے, ان کی ایسی کی تیسی. یہ اکسانے میں آتا ہے. انہوں نے نہیں آگ لگائی ہوگی, انہوں نے نہیں وہاں پہ کوئی ماچس کی تیلی رکھی ہوگی, نہیں ڈنڈے چلائے ہوں گے, لیکن یہ اکسا کے ایک بڑے مجموعے کو لے کر گئے تاکہ وہ وہاں پہ اپنا غصہ نکال سکے. اب بہت سارے جنگلی بھینسوں کو ٹرک میں ڈال کے لے جا کے عوام کے اندر چھوڑ دے اور یہ کہ جی میں نے تو صرف ٹرانسپورٹیشن کی ہے, تو میرا تو مقصد نہیں تھا کہ یہ جنگلی بھینسیں عوام کو مارے اور جنگلی بھینسیں پوری عوام کو کچل دیں, تو آپ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا قصور ہے. اکسانے والے وہ لوگ جو کہ سیکنڈ ٹیئر ہے پی ٹی آئی کی, وہ بھی ان کا بھی نام ہے. پھر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے اور سیاسی طور پر بغاوت کرنے والے منصوبہ ساز. اب یہ ہے وہ جو ماسٹر مائنڈ وہ کہتے ہیں جی, ایک نہیں ماسٹر مائنڈز, لفظ ماسٹر مائنڈز استعمال کیا گیا ہے. تو عمران خان کے علاوہ بھی لوگ ہیں, ایک سے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے, بگ نو ٹو عمران خان. اب اس کے لوگ جو بھی ترجمہ کرنا چاہے وہ کر لیں, مجھے تو بالکل اس میں کوئی اف بٹس نہیں نظر آتا. یہ اتنا اسٹرانگ میسج ہے اور اس کی جو ہے فوج کی تمام قیادت کے اندر سے بتا دیا گیا ہوگا, ان کو سمجھا دیا گیا ہوگا, یا ان کے سامنے تصویر رکھی گئی ہوگی, ان کو ثبوت و شواہد دکھا دی گئی کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. اب فوج کے اندر جو جو سیاسی ہمدردی رکھتا ہے تو وہ اپنی ہمدردی رکھے اپنی جیب میں. اب یہ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ریاستی اداروں کے ساتھ, ریاست کی نشانیوں کے ساتھ, ریاست کی طاقت کے ساتھ. نو باڈی ول بی اسپیئر. تو یہ اس کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تک جو بھی لوگ موجود ہوں گے, تو پالیسی جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے. تو وہ پالیسی بالکل کلیئر ہے جس میں ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہے کہ اب ان سے اسٹرانگ ہینڈ, آرمی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو کچھ انگریزی کچھ اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ جو اجلاس ختم ہوا اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں, جس میں کہا گیا کہ جی اپنے کمانڈروں کی تعریف کی گئی ہے, فوج کی آپریشنل تیاریوں کی بات کی گئی ہے, پھر ملک کی سلامتی, دعائیں, یہ سب باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں. تو یہ اعلامیہ بڑا کلیئر ہے اور اسلامیہ میں شاید ابھی کوئی ایسی باتیں ہوں جن کو ہم اس طرح پریزنٹ نہیں کر پا رہے. لیکن اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جناب اب باری ہے اس ٹاپ لیڈرشپ کی, جس کے بارے میں اور آپ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب وہ بندہ کدو پھڑایا جائے گا جن نے سارا کام کیا تھا. تو اس کے بارے میں اب بالکل کلیئر ہے. اس کے خلاف مقدمات کہاں چلیں گے؟ تو وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلیں گے. یہ سویلین کوڈ کا معاملہ نہیں ہے. تو کہا گیا کہ جو منصوبہ ساز ہے ان کو بھی اسی کیٹیگری میں لایا جائے گا جس میں وہ جلاؤ گراؤ کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو اب تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ جلدی عمل میں لایا جائے گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شاہ محمود قریشی کی رہائی کو لوگ اسی لیے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اس پورے واردات میں اس کے ملوث ہونے کا کوئی یعنی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ یہ خان صاحب نے اپنے ایک سیکشن آف لورز جس کو ٹائیگرز کہتے ہیں, جس کی وہ خود تربیت کرتے ہیں, اس سے انہوں نے کئی سیاسی رہنماؤں کو الگ رکھا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس دن عمران خان صاحب کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں, یا ان کی زبان پر بھی بیٹھے کون لوگ ہیں جو ڈائریکشن دے رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ سارے وہ شریک جرم ہیں تو پھنسے ہوئے ہیں. اب پارٹی کی قیادت
قریشی نے سنبھال لیا, کسی اور نے سنبھال لیا. آج گئے تھے ملنے کے لیے وہ رہائی کے بعد, اور انہوں نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے, اور ان کو حالات کا ادراک ہے, اور میرا خیال عمران خان صاحب کو بھی ادراک ہے. عمران خان کا جواب کوئی اچھا نہیں ہوگا, جس کی بنیاد پر جب وہ واپس آئے شاہ محمود قریشی تو انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ مشکل میں پھنسے. تو میری اطلاعات یہ کہ عمران خان صاحب نے ان پر بھی ٹرسٹ شو نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مجھے پارٹی سے نکالنے اور آپ کو پارٹی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو پارٹی آپ سنبھال لیجیے گا, لیکن ووٹر تو میرا ہے, میرے ہی نام پہ نکلے گا, میرا ہی ووٹ بینک ہے, تو جس کو شوق ہے پارٹی سنبھالنے کا وہ سنبھال لے. اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں ہے, خود وہ اور ان کی اہلیہ پھنسے ہوئے ہیں. کل انہوں نے نیب کے سامنے پیش ہونا ہے, اور قتل کا ایک FIR بھی درج ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. باقاعدہ مدعی کے بیٹے جس کا مرڈر ہوا ہے, عبدالرزاق جو وکیل ہے کوئٹہ کے, ان کے بیٹے نے FIR درج کرائی ہے. خان صاحب کا نام ڈالا اس کے اندر کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی, اور آج اس کی سماعت تھی, اور اس سے پہلے ان کا مرڈر ہوا. بڑی اسٹریٹ جو ہے وہ آج کیٹیگوریکلی کلیئر طور پر فوج نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب یا سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا. یہ اشاروں کو نام بتایا ہے, ہم آپ کو ذرا اسٹریٹ بتا دیتے ہیں تاکہ بٹوین دی لائن جو چل رہا ہے نا وہ ذرا کھل کے بتانا چاہیے. تو بٹوین دی لائن جو ہے وہ ہے کہ دا گیم از اوور, پارٹی از اوور. اب باری ہے ان کی جو یعنی پوری فوج کی اپروول کے ساتھ یا ان کی رضامندی کے ساتھ یا ان کو بتانے کے بعد اب یہ کاروائی ہو رہی ہے, تاکہ کسی بھی سطح پر کسی قسم کا اب ارتعاش پیدا نہیں ہوگا. تو جو یوتھ یہ روز سوچ رہے تھے یا ویڈیو لاگ کر رہے تھے کہ جناب بس اب تو عمران خان نے یہ چال چل دی, وہ سرپرائز دے دیا, فلانا ہو گیا, اب انہوں نے ظاہر ایک طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وکلا کو باہر نکالنا ہے. اور یہ کل کسی جگہ پہ وی لاگ میں عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے, اب وی لاگ یہ نا وہ خطاب کیا کرتے ہیں, وہ چھوٹا سا ایک وی لاگ ہوتا ہے, وہ کل فرما رہے تھے کہ جناب میں نے یہ 70-80 ہزار پولیس والے ہیں, یہاں تو 22 کروڑ لوگ موجود ہیں, تو یہ کیا کر لیں گے. تو یہ بھی پرووکیشن سے باز نہیں آ رہے, اور یہ اس طرح وکلا کو بھی اکسا رہے ہیں کہ آپ کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کسی کی جرم نہیں کسی وکیل کو ہاتھ لگا دے تو آپ بھی چڑھ جائیں. تو اب عمران خان کی گرفتاری کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کتنے دنوں میں ہوتی ہے, یہ اب وہ کہتے ہیں نا یہ کوئی مہینوں کا سالوں کا کھیل نہیں, یہ اب دنوں کی بات ہے, شاید گھنٹوں کی بات ہو. تو میں اور آپ اس کا انتظار کرتے ہیں. میں کوئی اور سٹوری اس کے اندر اس لیے مکس نہیں کر رہا کہ یہ بڑا کلیئر رہے, اور یہ چونکہ ISPR کے پریس ریلیز کے حوالے سے ہے تو کوئی بات ایسی جو کہ فوج نے نہیں کی ہم اس کو کسی اور رنگ میں پیش کریں تو وہ بھی درست نہیں ہے. کچھ تھوڑی سی اس کے اندر میں نے انفارمیشن ضرور ایڈ کی ہے, کیونکہ یہ 9 مئی ایک بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس میں جتنے لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف یعنی یہ 9 مئی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے, اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ سب کچھ آپ کے سامنے بالکل کلیئر پکچر کی طرح آ جائے گا کہ یہ سب کیا ہوا. 9 مئی جس کو خان صاحب نے باقاعدہ پلان کیا, اور یہ 9 مئی کو آپ کو یاد ہے عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا تھا القادر ٹرسٹ کیس میں, تو یہ وہی کیس چل رہا ہے. اسی کیس کی ساری جو ہے نا اس کے بعد پھر یعنی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا, فوجی گھر توڑے گئے, ڈپو توڑے گئے, آگ لگائی گئی. تو یہ 20 مئی کو جو آرمی چیف نے کہا تھا نا کہ سانحہ 9 مئی کے لوگوں کو ہم نہیں یعنی اسپیئر کریں گے, اس کی اب باقاعدہ ایک تو کور کمانڈر کی کانفرنس ہوتی ہے, وہ ہر مہینے ہوتی ہے, ہر مہینے بیٹھتے ہیں تمام کور کمانڈر. یہ جو فارمیشن کمانڈر ہے یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. اس میں پھر اب یہ پیغام پوری فوج کو ٹاپ ٹو باٹم چلا گیا ہے, اور اس کے بعد کچھ کہنا ہی بیکار ہے, اور بس اس بات کا انتظار ہے کہ وہ جو ماسٹر مائنڈز منصوبہ ساز جن کی بات کی گئی ہے وہ کب پکڑے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے. ویسے تو ایک اور ایڈیشن آپ کو سمجھ آئی گئی ہے کہ جو مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف قتل کا وہ سول کورٹ میں چل سکتا ہے, جس طرح بھٹو صاحب کا مقدمہ بھی فوجی عدالت میں نہیں چلا تھا, ان کا مقدمہ بھی ایک سول کورٹ میں ہائی کورٹ میں چلانے کے بعد سپریم کورٹ میں وہ مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا, جس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی, لیکن وہ بھی بڑی تیزی سے سماعت ہوئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے اور کیا ہوتا ہے. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.